शख्सियत और सियासत के बीच में इस वक्त फंस गई है पूरी कौम। वाकई बुशरा बीबी वो रूहानी शख्सियत हैं जिनसे इमरान खान इतना कायल हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ और हो रहा है, वहाँ पे ये सियासत नहीं हो रही। और फैज़ हमीद बुशरा बीबी को मुखबरियाँ करते थे और जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इमरान खान को कहा कि भाई ये सही नहीं है बंदा। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन इस वक्त फुली एक्टिव हो चुके हैं कि मियाँ साहब तो हर दफ़ा लंदन चले जाते हैं, तो जेलों में हम लोग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं अभी शबर ज़ैदी साहब की ट्वीट्स में कुछ पढ़ रहा था और उन ट्वीट्स पर उन्होंने बड़ा क्लियर 2-4 बातें लिखी हैं। कुछ बातों से मैं एग्री भी करता हूँ। मसलन उन्होंने कहा कि हम शख्सियत और सियासत के बीच में इस वक्त फंस गए हैं पूरी कौम, जबकि हमारा असल मसला जो है वो महंगाई है और हमारा असल मसला जो है वो बेरोज़गारी है और हमारा असल मसला जो है गरीब आदमी जो है ना खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया और आप उसको ज़्यादा मत पुश करें। अब हो क्या रहा है कि एक साइड जो है वो सिर्फ टांग को जस्टिफाई करने पे है कि इमरान खान सीधी टांग पे पट्टी बांधेगा कि उल्टी टांग पे पट्टी बांधेगा, वो दोनों सूरतों उनको मंजूर है। वो पट्टियाँ दोनों टांगों पे बांध दे आज दोबारा से, वो भी मंजूर है। वो दोनों पट्टियाँ उतार दे, वो भी मंजूर है। और दूसरी साइड जो है वो हर तरह से चाहती है कि अवाम को पता चल जाए बगैर बताए कि तोशाखाना में कितनी चोरियाँ हुई, फॉरेन फंडिंग में क्या हुआ, इस शख्स से कितने गलत काम किए और ये प्लांटेड था और ब्ला 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 ब्ला। लेकिन वो उस पर मेहनत नहीं कर रहे कि वो मेहनत करे और वो लोगों को समझाएं और बताएं। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो सामने आके बैठ जाती हैं वो तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, उनकी बात का किसी को यकीन ही नहीं आता। और फिर जिस तरह से वो बात करती हैं, एक बात करके आगे निकल जाती हैं। इमरान खान को आप देखें, वो हैमर करता है अपनी बात, कितने साल से एक ही तकरीर बार बार कर रहा है। हर तकरीर के आखिरी 3 मिनट जो होते हैं उसमें कोई नई बात होती है, लेकिन वो इतना बिल्डअप करता है, उसको इतना बिल्डअप करता है कि बच्चा जो है वो उसके मौक़िफ़ का कायल हुआ है। और ये कहना कि वो नहीं उसको समझ सियासत की, तो ये भी बचकाना बात है। उसको अपनी सियासत की तो पूरी समझ है और वो कर रहे हैं सही। लेकिन जिस चीज़ की उसको समझ नहीं थी वो ये थी कि बुशरा बीबी का और उसका रोल क्या है। क्या वाकई बुशरा बीबी वो रूहानी शख्सियत हैं जिनसे इमरान खान इतना कायल हो गया कि इनकी रूहानियत जो है वो मेरी सैल्वेशन है, वही मेरा मुकद्दर संवार सकती है ये वो। तो एक तो पहले की सिचुएशन है। मुझे याद है कि जब ये धरना हो रहा था तो उस ज़माने में मुझे सबसे पहले मैंने बुशरा बीबी का नाम सुना था। लोग उनको बुशरा बीबी नहीं कहते थे, लोग उनको पिंकी के नाम से याद करते थे। गालिबन ये उनका कोई पेट नेम होगा या समथिंग लाइक दैट। और मुझे फिर एक मेरे प्रोग्राम में वो मरहूम कंदील बलोच ने भी मुझे कहा था। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि बुशरा बीबी के बारे में, पिंकी के बारे में, और आपको पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा वो कितनी है। तो उस वक्त मैं बड़ा करीब था इमरान खान के, तो मैंने कहा छोड़ो यार, अपना खान रोज़ 100 आदमियों को मिलता है, 100 आदमियों से मैसेज एक्सचेंज करता है, बातें करता है, तो क्या मतलब है कि वो हर एक से जाके वो रिश्ता बना लेगा, ये कर लेगा। तो कंदील ने मुझे कहा कि नहीं, आप सब्र करें, ये लंबा चक्कर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और हो रहा है, वहाँ पे ये सियासत नहीं हो रही। तो मुझे उस वक्त उसकी बात नहीं समझ आई थी, ना मैंने यकीन किया था बेचारी का। खैर वो तो चली गई, अल्लाह ताला उसकी फैमिली की मुश्किलें बिल्कुल आसान कर दे। लेकिन बुशरा भी रह गई हमारे पास, और वो रह गई। अच्छा, कुछ तो शुरू में जो उन्होंने किया होगा, लेकिन जो इमरान खान को शायद एहसास नहीं कि इमरान खान के तमाम कार्ड्स और सितारे जो थे वो अलाइंड थे उस वक्त। और उस वक्त उन्होंने वज़ीर आज़म बनना ही बनना था। जितनी उनको हेल्प थी, जितनी उनको सपोर्ट थी, जितना उनको सिस्टम सपोर्ट कर रहा था, जितना, और एक उनका पॉपुलैरिटी लेवल भी बढ़ रहा था। ये ज़रूर है कि इमरान खान के अपने जहन में 72 सीटें थी, और ये मैं आपको बरमला बता रहा हूँ, 72 सीटें थी, क्योंकि जब मैंने समा टेलीविज़न के ऊपर 115 सीटों की काउंट दी है तो मुझे इमरान खान का फ़ोन है कि मुबश्शिर, ये तुमने वैसी काउंट दे दी है कि कुछ सोच समझ के दी है। तो मैंने बताया कि मैंने एक हल्के का दौरा किया, ख़ास तौर पे पूरे पंजाब में और कुछ सिंध के इलाके में, और ये हो रहा है। मेरा जो एस्टिमेट उसमें गलत हुआ था, वो गलत हुआ था। जो PSP को हमने सीट्स दी थी वो भी PTI को मिल गई,
اور کچھ سیٹیں جو ہم نے پی ٹی آئی کو پنجاب میں دی تھیں وہ پی ٹی آئی اپنے برے کینڈیڈیٹس کھڑے کر کے وہ سیٹس لوز کر گئی، لیکن پی ٹی آئی نے وہ بڑی ایڈیکویٹلی کراچی میں وہ سیٹس نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ ریکور کر لی. تو اب 115 ایگزیکٹ 115 سیٹس آئیں تو بڑی بیجا بھی ہوئی، اور وہاں پہ بنی گالا میں بڑی کمر پہ تھپکیاں شپکیاں بھی ملی کہ یار ویل ڈن، کیا ہے کتنا صحیح کیلکولیشن کی ہے وہ. تو وہ تو اس کو ملنی تھی. اگر اس کا کریڈٹ کو بشرا بی بی کے استخاروں کو یا ٹوٹکوں کو دیتا ہے تو وہ غلط ہے. اب اس کے بعد آگئی گورننس، اور بشرا بی بی بتا رہی تھی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے، یہ وہ وٹ ایور. بائی دیٹ ٹائم اب جو لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، اب کسی قسم کا لوگوں کو ڈر نہیں رہا، اب جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی دیٹ ٹائم فیض حمید جو تھے وہ بشرا بی بی کے بہت قریب ہو گئے تھے، اور فیض حمید بشرا بی بی کو مخبریاں کرتے تھے، اور فیض حمید نے اپنے لوگ وہاں پہ پلانٹ بھی کرنے شروع کر دیے تھے، جن کا بعد پتہ بھی چل گیا. جیسے ایک بندہ پکڑا بھی گیا کہ جو پرائم منسٹر کی آڈیوز وغیرہ ریکارڈ کر رہا تھا اور پھر وہ فیض صاحب کو پہنچا بھی رہا تھا. ان کے اپنے ایمبیشن سے، ان کے اپنے کارنامے تھے، اور وہ اپنے راستے سے ہر ایک کو ہٹا رہا تھا. بندہ جو ہے وہ چاہے اس کے فوج میں ہو، چاہے وہ سیولین میں ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اور ہر ایک سے وہ ڈائریکٹ ہو کے ڈیلے مار رہا تھا. اب اس نے بشرا بی بی کو انسائیڈ انفارمیشن دینی شروع کر دی. اب عمران خان کو سپوزڈلی، اب یہ میں ساری آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو گریپ وائن ہے، تو یعنی یہ میں پروو نہیں کر سکتا کسی بھی طرح، کیونکہ اب کل کو مجھے کہہ دے کہ تم نے سنا بشرا بی بی کو، تو میں نے میرے منہ سے تو نہیں میں نے سنا، لیکن ہمیں اسی طرح خبر ملتی ہے. تو بہرحال وہ جو ہے انہوں نے جا کے عمران خان کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب 2 دن کے بعد جب آئی بی کی رپورٹ آتی تھی یا کسی اور کی رپورٹ، انٹیلیجنس رپورٹ آتی تھی، تو وہ کہتا تھا بشرا بیگم تو بہت ہی روحانی شخصیت ہے، یہ تو استخارہ کرتی ہیں تو ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ وہ. اور پھر اسی میں عثمان بزدار اپوائنٹ ہوا، اسی میں حسن گجر کو اتنی طاقت ملی، اسی میں وہ گوگی بھی بن گئی، اسی میں کاور مانکا بھی تھا، اسی میں اور لوگ بھی تھے، اسی میں چیف سیکرٹری، اسی میں اعظم خان بھی آ گیا، اسی میں محمود خان بھی بن گیا، اور یہ پورا ایک نیکسس بیٹھ گیا. اب عمران خان کا یہ تھا کہ جب وہ ایک کے متعلق دوسرے سے چیک کرتا تو کہتا تھا یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. اب باقی 2 لوگوں سے چیک کرتا تو کہتا نہیں یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، خان صاحب آپ کو تو غلط بتا رہے ہیں. تو وہ ایک نیکسس جو تھا وہ جکڑ لیا اس نے عمران خان کو اور اس کی گورننس کو. بیسیکلی اس کے گھر سے یہ نیکسس شروع ہو رہا تھا. اب یہ بشرا بی بی تھیں جنہوں نے عاصم منیر کے متعلق، جنرل عاصم منیر کے متعلق عمران خان کو کہا کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے بندہ، اور کیونکہ وہ پہلے سے اب پتہ چل گیا تھا کہ جناب وہ فائلز پریپیئر کر رہے ہیں بشرا بی بی کے اوپر بھی، اور بزدار کے اوپر بھی، اور گجر احسن گجر پہ بھی، ان ساروں کے اوپر. تو وہ اب پتہ تھا کہ یہ ملنی ہے شوہر نامدار کو یہ فائلیں، تو اس سے پہلے ہی اس کا مائنڈ جو ہے اسے بدظن کر دو، اور وہ ہو گیا. تو جناب ایک سیٹرڈے کے دن عاصم صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی، سنڈے کے دن فیض صاحب نے آ کے ٹیک اوور کر لیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہو گیا. تو یہ جو پیچھے اب کھل کے آ رہی ہیں چیزیں، پتہ چل رہا ہے. ابھی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے چلے ہوتے تھے. مریم نواز نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جی پتہ نہیں کتنے جانور جو ان کو جلایا جا رہا ہے وہاں پہ بنی گالا کے اندر، ان کو خبریں ملی. کسی نے چیلنج نہیں کیا ان کو، کسی نے ڈینائی نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ خبر غلط ہے، بس انہوں نے اس کے ختم ہونے کا انتظار کیا. تو خان صاحب یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو روحانی شخصیت نے یہی اصل ٹونا کر کے یہ سب کو جلا رہے ہیں. بہرحال لیکن اب چودھری سرور ایسا نہیں سمجھتے. چودھری سرور جو بڑا قریب رہے ہیں خان صاحب کے، وہ بہت دکھی بھی رہے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ایک صورت میں عمران خان کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے، اور وہ 2/3 اکثریت اس طرح مل سکتی ہے کہ پاکستان کی ہر حلقے سے عمران خان خود کھڑے ہو جائیں. تو ٹھیک ہے، پھر عمران خان کے نام کو تو ووٹ ملے گا، اور ان کے سامنے لیٹ سے چھوٹے موٹے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ تو نہیں کچھ کر سکتے. تو جیسے یہ پچھلے 7 الیکشنز میں ایک نظر آئے یا 6 سیٹس کے اوپر جس طرح سے وہ جیتے. تو اب چودھری سرور نے یہ کہہ دیا، لیکن ان کا اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کو اتنی سیٹیں نہیں مل سکتی، اتنی اکثریت نہیں مل سکتی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری سرور جو ہیں وہ شاید اب پیپلز پارٹی کی طرف راغب ہیں اور پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. نون لیگ چھوڑ چکے ہیں، پی ٹی آئی جوائن کر کے ابھی انہوں نے چھوڑنی ہے، پیپلز پارٹی جوائن کریں گے.
اس سے پہلے کہ چودھری سرور صاحب کے متعلق کوئی آپ کو کوئی بات کہے، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری سرور جو ہوتا ہے یہ پارلیمنٹیرین ہے، اسکاٹش پارلیمنٹ کے پہلے سے، برٹش پارلیمنٹ کے، اور ان کے صاحبزادے بھی وہاں پہ ہیں اور وہ بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ چودھری سرور ایک بہت ہائی پروفائل بزنس مین رہے ہیں یو کے میں، اور سکسیسفل بزنس مین کے جو سکسیس سٹوریز ہیں نا وہاں کی، تو ان میں سے وہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل چھوٹے لیول سے کام شروع کیا اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی، روزگار دیا وہاں پہ، یہ کیا۔ اب چودھری سرور کے پاس بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ وہیں پہ رہ کر، پیسہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، ان کام بھی کیا ہوتا کہ اور جگہ انہوں نے بناتے، لیکن وہ آئے پاکستان، بہرحال یہ ان کا کریڈٹ ہے، اور انہوں نے پاکستان آ کے اسپیشلی واٹر فلٹریشن پلانٹس وغیرہ کے لیے کافی کام وغیرہ بھی کیا، جو ابھی تک ہم نظر انداز کر رہے ہیں، لوگ اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے وہ اس کام کے اندر۔ اب چودھری سرور جو ہیں، اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، تو میں یہ بتا دوں کہ اکیلا چودھری سرور کی محنت تھی کہ جو یورپین یونین نے پاکستان کو کوٹا دیا تھا ٹیکسٹائلز کے لیے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اتنی چھلانگیں مارتی ہے کہ جناب ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی، ہم نے یہ کر دیا، ہماری کارکردگی یہ تھی۔ نہ وہ اسد عمر کی کارکردگی تھی، نہ وہ حفیظ شیخ کی کارکردگی تھی، نہ وہ شوکت ترین کی کارکردگی تھی، وہ صرف اور صرف چودھری سرور کی محنت کی بدولت تھی، جو انہوں نے وہاں پارلیمنٹ کو جا کے ایڈریس کیا، ایک پارلیمنٹیرین کو انہوں نے آن بورڈ لیا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے، حالانکہ انڈیا کی لابی بڑی اسٹرانگ تھی۔ تو یہ حقیقت بھی پتہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور کچھ حقیقت ایک اور آپ کو میں بتا دوں کہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین اس وقت فلی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اب وہ نمبرز تو اب نمبرز ہے نا کہ جی جو کہتا ہے میرے پاس 40 آدمی ہو سکتا ہے اس میں 5 ہو، کوئی کہتا ہے میرے پاس 8 آدمی ہو سکتا ہے اس میں 12 ہو، تو نمبرز تو جب تک سامنے نہیں آتے تب تک تو میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب جے کے ٹی اور علیم خان دونوں مل کر ان کا تعلق، ان کا پیسہ، ان کا ریسورس، ان کی نیٹ ورکنگ جب وہ ساری پول ان ہوتی ہے، تو ایک بہت وائبرنٹ پورٹنٹ قسم کا فارورڈ بلاک جو ہے پی ٹی آئی کے اندر بن سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر جب فارورڈ بلاک بننے کی باتیں ہیں، وہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں بڑی شدید فرکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے، میرے ہی پروگرام کھرا سچ میں بیٹھ کے پی این این کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ آن ایئر کہہ چکے ہیں، صرف مجھے کانوں میں نہیں انہوں نے کہی، آن ایئر کہہ چکے ہیں کہ جناب مریم کو جس طرح سے سینئر آرگنائزر بنایا گیا یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور ہم سارے پارلیمنٹیرینز کو نگیٹ کر دیا گیا، یعنی ادھر میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا وہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ادھر شہباز صاحب نے لیٹر آف اپوائنٹمنٹ دے دیا، پھر وہ جو لیٹر آف اپوائنٹمنٹ تھا وہ بھی ایک مذاق بنا دیا۔ مریم اورنگزیب کی نالائکیاں جو ہیں وہ یہاں پہ بھی نظر آئیں کہ اس پہ ڈیٹ ہی غلط ڈال دی۔ پھر جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ڈیٹ غلط ہے تو وہ انہوں نے پینسل سے پکڑ کے اس ڈیٹ کو چینج کر کے پھر واٹس ایپ کرنا شروع کر دیا۔ تو جن کی یعنی جو اپنے سینئر آرگنائزر کی اپوائنٹمنٹ کا اس طرح سے ڈیٹس چینج کر کے لیٹر نکال رہے ہو، آپ ان کی قابلیت اور وہ سارا جو ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تب بہرحال مریم نواز ایک پاپولر لیڈر ضرور ہے اور وہ کراؤڈ پولر ضرور ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بہت سے سینئر لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے 30 سال 40 سال جو اس پارٹی کے لیے محنت کی، کہ میاں صاحب تو ہر دفعہ لنڈن چلے جاتے ہیں تو جیلوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، میاں صاحب ہر دفعہ باہر چلے جاتے ہیں، سرور پیلیس میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ ہماری زندگیوں کے یا ہماری پولیٹیکل سٹرگلز کا کیا مطلب ہے، اور ایز اف دے کیئر، وہ کو پرواہ ہوگی، مریم بی بی کو تو پرواہ ہوگی، کیونکہ ان کے جواب میں جو بیان آیا وہ یہ تھا کہ اب ان کے صاحبزادے جو ان سے پہلے پاکستان آ جائیں گے، اس وقت تو جنیوا میں سارے وہاں چھٹیاں گزار رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان آ جائیں گے جنید صاحب، اور وہ اپنی سیاست کا آغاز کر دیں گے۔ تو پہلے 1 2 3 4 5 یعنی 3 جنریشنز کے اندر 5ویں پیڑھی چل رہی ہے۔ یہی ہماری جمہوریت ہے اور یہی ہمارے ملک کا المیہ بھی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔